अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, कैसी तबीयत है आप लोगों की। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक। दास्तान ईमान फ़रोशों की बाय अल्तमश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खूबसूरत दास्तान जारी है। तो आज मिले हैं हम पार्ट नंबर 35 के साथ। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथियों फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 35। करक में ऐसे हालात फ़ौरन ही पैदा हो गए जिनमें वहाँ के नौजवानों को खुद ही सोचना और अमल करना पड़ा। मकबूजा इलाकों में सलीबियों ने काफ़िले लूटने का भी सिलसिला शुरू कर रखा था। काफ़िले इतने आम नहीं थे, ताजिर और दीगर सफ़र करने वाले इकट्ठे होते रहते थे। इनकी तादाद 150-200 हो जाती तो काफ़िले को सूरत में चलते थे। यह एक हिफाजती इक़दाम होता था। काफ़िले के साथ लड़ने वाले मुसल्लह अफराद भी होते थे। घोड़ों और ऊँटों की अफरात होती थी। ताजिरों का बेशुमार माल और दौलत होती थी। काफ़िले में चंद एक कुंबे भी होते थे। ये लोग नक़ल मकानी करते थे। सलीबी इस्तबदाद में आए हुए मुसलमान अक्सर वहाँ से हिजरत करके मुसलमानों की हुक्मरानी के एक इलाकों में जाते रहते थे। इतने बड़े काफ़िले को चंद एक डाकू नहीं लूट सकते थे। काफ़िले वाले मुकाबला करते थे। सलीबियों ने यह काम अपनी फ़ौज के सुपुर्द कर दिया था। इन्हें अगर किसी काफ़िले की इत्तला दी जाती तो अपनी फ़ौज के एक दो दोस्तों को सहराई लोगों के भेस में भेजकर इसे लूट लेते थे। काफ़िलों में सिर्फ मुसलमान होते थे। ये जुर्म उन सलीबी बादशाहों ने भी कराया और लूटे हुए माल से हिस्सा वसूल किया, जिन्हें आज तारीख़ में सलीबी जंगों का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। इस जुर्म में मुसलमान अमरा भी शामिल थे। वो छोटी छोटी इस्लामी रियासतों के हुक्मरान थे। उनके पास फ़ौज भी थी। लुटे हुए काफ़िलों के दो चार आदमी फरियाद लेकर इन हुक्मरानों के दरबार में जाते थे तो इनकी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि इन हुक्मरानों को भी सलीबी लड़कियों, शराब और थोड़े से सोने की सूरत में हिस्सा दिया करते थे। अगर ये हुक्मरान चाहते तो सलीबी डाकुओं का क़िलम का कर सकते थे, मगर उन्होंने सलीबी डाकुओं को ऐसी खुली छुट्टी दे रखी थी कि ये डाकू उनकी रियासतों के अंदर भी आकर लूट मार कर जाते थे। सलीबियों ने इन्हें अंधा करके ये फ़ायदा भी उठाया कि इनकी रियासतों के सरहदी इलाके हड़प करते गए। उन्होंने बाज़ छोटी छोटी रियासतों को मुसलसल डाकुओं से परेशान करके जिज़िया भी वसूल करना शुरू कर दिया था। इस तरह सल्तनत इस्लामिया सुकड़ती चली जा रही थी। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी इन मुसलमान रियासतों पर भी कब्ज़ा करना चाहते थे। इन हुक्मरानों को वो सलीबियों से ज़्यादा ख़तरनाक समझते थे। एक बार नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक पैगाम भेजा था, जिसमें कई और बातों के अलावा इन छोटे छोटे मुसलमान हुक्मरानों के मुतालिक लिखा था। इन मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी ऐशो इशरत के लिए अपनी रियासतें सलीबियों के पास गर्दी रखी दी हैं। वो कुफ़ार से तोहफ़े, ज़र जवाहरात और अगवा की हुई मुसलमान लड़कियां लेते और इस्लाम का नाम डुबोते जा रहे हैं। ये मुसलमान कुफ़ार से ज़्यादा नापाक और ख़तरनाक है। वो बादशाही के नशे में बदमस्त हैं और सलीबी उनकी जड़ों में दाखिल हो गए हैं। सलीबियों को शिकस्त देने से पहले ज़रूरी हो गया है कि इन मुसलमान रियासतों पर कब्ज़ा करके इन्हें सल्तनत इस्लामिया में मदगम किया जाए या खिलाफत बगदाद के तहत लाया जाए। इसके बग़ैर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। इन ख़तरों के बावजूद कभी कभी कोई बहुत बड़ा काफ़िला सहरा में जाता नज़र आता था। करक से चंद मील दूर से एक काफ़िला गुज़र रहा था। इसमें 100 से ज़्यादा ऊँट थे, बहुत से घोड़े भी थे। काफ़िले में ताजिरों का माल था और चंद एक कुंबे थे। एक कुंबा ऐसा भी था जिसमें 2 जवान लड़कियां थीं। ये बहनें थीं। काफ़िला हस्ब मामूल मुसलमानों का था। करक के इलाके से काफ़िला गुज़र रहा था तो सलीबियों को पता चल गया। इन्होंने अपनी फ़ौज को एक दस्ता भेज दिया, जिसने दिन दहाड़े काफ़िले पर जा हमला किया। काफ़िले के घोड़ सवारों ने मुकाबला तो बहुत किया, मगर सलीबियों की तादाद ज़्यादा थी। वहाँ रेत खून से लाल हो गई। सलीबियों ने बच्चों तक को काट डाला। 15-16 जवान साल मुसलमान रह गए। इन्हें कैदी बना लिया गया। दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। ऊँटों और घोड़ों को माल और असबाब समेत करक ले गए। ये काफ़िला जब करक में दाखिल हुआ तो आगे आगे कैदी थे। इनके पीछे 2 घोड़ों में 2 लड़कियां सवार थीं, जिनका लिबास बताता था कि मुसलमान हैं। इनके पीछे सलीबी थे, जिनके चेहरों पर नकाब थे, और इनके पीछे माल और असबाब से लदे हुए ऊँटों
की कतार थी। लड़कियां रो रही थीं। करक के शहरी तमाशा देखने के लिए बाहर निकल आए। वो तालियां पीटते और कहके लगाते थे क्योंकि वो जानते थे कि लुटा हुआ ये काफ़िला मुसलमानों का है और कैदी भी मुसलमान है। इन कैदियों में एक जवां साल कैदी आफाक नाम का था। दोनों मगविया लड़कियां इसकी बहनें थीं। आफाक ज़ख्मी भी था, इसकी पेशानी और कंधे से खून बह रहा था। वो लुटे हुए काफ़िले के आगे आगे शहर में दाखिल हुआ तो तमाशाइयों को देखकर इसने बुलंद आवाज़ से कहा, करक के मुसलमानों, हमारा तमाशा देख रहे हो? डूब मरो। इन लड़कियों को देखो, ये मेरी नहीं तुम्हारी बहनें हैं, ये मुसलमान है। एक सलीबी ने पीछे से इसकी गर्दन पर घूंसा मारा। वो मुंह के बल गिरा। इसके हाथ रस्सियों से पीठ पीछे बंधे हुए थे। एक कैदी ने उसे उठाया तो आफाक पर फिर चिल्लाया, करक के मुसलमानों, ये तुम्हारी बेटियां हैं। इसे 2-3 नकाब पोशों ने पीटना शुरू कर दिया। इसकी बहनें चीख चीख कर रो रही थीं और फरियादें करती थीं, खुदा के लिए हमारे भाई को ना मारो। हमारे साथ जो सुलूक करना है चाहो कर लो, इसे ना मारो। एक बहन चिल्ला रही थी, आफाक खामोश हो जाओ, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर आफाक चुप नहीं हो रहा था। तमाशाइयों में मुसलमान भी थे जो अपना खून पी रहे थे मगर बेबस थे। इनकी गैरत उनकी नज़रों के सामने से गुज़रती जा रही थी और वो देख रहे थे कि इनमें नौजवान मुसलमान भी थे और इनमें उस्मान सारिम भी था। उसने अपने नौजवान दोस्तों की तरफ देखा। सबकी आंखें लाल थीं और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। उस्मान सारिम थोड़ी दूर तक इस काफ़िले के साथ साथ चलता रहा। आगे एक गरीब सा मोची बैठा था जो लोगों के जूते मरम्मत किया करता था। उसे किसी मुसलमान ने अपने घर की डेवड़ी में सोने की जगह दे रखी थी। दिन भर वो बाहर बैठा जूते मरम्मत करता रहता था। बदकिस्मत काफ़िला उसके सामने से भी गुजरा। उसने भी आफाक की ललकार और लड़कियों की आहुजारी सुनी। आफाक के चेहरे को खून से लाल देखा, उस पर सलीबियों का जुल्म होता भी देखा, लेकिन उस तरह देखा जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। इस मोची ने को ना कभी किसी ने मस्जिद में जाते देखा था, ना गिरजे में। वो यहूदियों की इबादत गाह में भी कभी नहीं गया था। इसकी तरफ वही तवज्जो देता था जिसे जूते मरम्मत कराना होता था। उसे कभी किसी ने बोलते भी नहीं सुना था। वो खल्क का रांदा हुआ इंसान था। जैसे सलीबियों के साथ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस्लामियों के साथ भी कोई वास्ता नहीं था। उस्मान सारिम चलते चलते उस मोची के करीब से गुजरने लगा तो रुक गया। कैदी आगे निकल गए थे, ऊँट जा रहे थे। जब आखिरी ऊँट गुजर गया तो उस्मान सारिम ने दोनों जूते उतार कर मोची के आगे रख दिए और उसके सामने बैठ गया। मोची किसी का जूता मरम्मत कर रहा था। उसने उस्मान सारिम को सर उठाकर देखा भी नहीं। उस्मान ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, इन दोनों लड़कियों को आज रात आज़ाद कराना है। जानते हो ये लड़कियां रात को कहाँ होंगी? मोची ने सर उठाए बगैर इतनी धीमी आवाज़ में पूछा कि उस्मान सारिम के सिवा कोई और नहीं सुन सकता था। जानता हूँ, उस्मान सारिम ने जवाब दिया, सलीबी बादशाहों के पास होंगी, लेकिन हमसे किसी ने भी वो जगह अंदर से नहीं देखी। मैंने देखी है, मोची ने अपने काम में मगन रहकर कहा। वहाँ से लड़कियों को निकालना मुमकिन नहीं, तुम किस मर्ज़ की दवा हो? उस्मान सारिम ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें जज्बात का लर्ज़ा और गुस्सा था। कहने लगा, हमारी रहनुमाई करो। अगर हम लड़कियों तक पहुँच गए और पकड़े गए तो लड़कियों की गर्दनें काट देंगे, इन्हें सलीबियों के पास ज़िंदा नहीं रहने देंगे। कितने जवानों की कुर्बानी दे सकते हो? मोची ने पूछा। जितने जवान मांगोगे। कल रात? आज रात, उस्मान सारिम ने दबदबे से कहा। आज ही रात बिरजीस, आज ही रात। इमाम के पास पहुंचो, मोची ने कहा। कितने जवान? बिरजीस मोची ने सोचकर कहा, 8। हथियार सुन लो, खंजर, आतिश गिर मादा। उस्मान सारिम ने अपने जूते पहने और चला गया। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। उस्मान सारिम ने रास्ते में अपने साथ हमजोइयों को घरों से बुलाकर इन्हें इमाम के घर पहुंचने को कहा और ख़ुद इमाम के घर चला गया। ये उसी मस्जिद का इमाम था जिसमें उस्मान सारिम की मुलाकात पागल से हुई थी। उस्मान ने ही इमाम को अपनी ज़मीन दोज़ जमात की इमामत पेश की थी, जिसे जमात के हर फ़र्द ने कबूल कर लिया था। ये लोग किसी न किसी के घर में मिल बैठते और लाहे अमल तैयार करते थे। अब इन 2 मग़विया लड़कियों का मसला सामने आ गया तो उस्मान सारिम ने इनकी रिहाई का इरादा कर लिया, जो दरअसल ख़ुदकुशी का इरादा था। वो मोची के कहने के मुताबिक इमाम के घर चला गया। इमाम बेचैनी से अपनी देवड़ी में टहल रहा था।
عثمان صارم کو دیکھ کر رک گیا اور پوچھا، عثمان تم نے اس قیدی کی للکار سنی تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ میں اسی کی للکار پر لبیک کہنے آیا ہوں محترم امام، عثمان صارم نے کہا۔ برجیس آ رہا ہے اور میرے ساتھ دو دوست بھی آ رہے ہیں۔ تم کیا کرو گے؟ امام نے پوچھا۔ تم کیا کر سکو گے؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری بے شمار لڑکیاں کافروں کے قبضے میں ہیں، مگر ان 2 لڑکیوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے منہ اوپر کر کے گہری آہ بھری اور کہا، یا خدا، مجھے صرف ایک رات کے لیے جوان کر دے، یا آج ہی رات میری جان لے لے۔ اگر میں زندہ رہا تو تمام عمر ان لڑکیوں کی آہذاری مجھے سنائی دیتی رہے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہمیں اپنی دانش کی روشنی دکھائیے۔ عثمان صارم نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو ایک رات سے زیادہ بے چین نہیں رہنے دیں گے۔ عثمان صارم کے 2 ساتھی اندر آئے۔ امام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میری دانش جواب دے گئی ہے۔ مجھے اس طرح بے کار و فرما نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی غیرت کو للکارے تو جذبے بھڑک اٹھتے ہیں، جنہیں مطمئن کرنے کے لیے جوان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں اب برداشت کی قوت نہیں رہی۔ تم جو کچھ کرنے کا ارادہ کرو سنبھل کر کرنا۔ ایک ایک کر کے 7 نوجوان جمع ہو گئے اور ان کے فوراً بعد موچی آ گیا۔ اس نے بوری اٹھا رکھی تھی جس میں پرانے جوتے اور اوزار تھے۔ اس نے بوری جھٹکی اور کمر سیدھی کی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ جب سیدھا کھڑا ہوا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ موچی ہے جو دنیا کی گہما گہمی سے رشتہ توڑے ہوئے راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا ہے۔ اس وقت جب وہ امام کے گھر میں تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ موچی نہیں برجیس تھا، علی بن سفیان کے محکمے جاسوسی کے ایک خفیہ شعبے کا تجربہ کار اور نہایت عقلمند جاسوس۔ اس نے امام سے کہا، یہ لڑکے آج ہی ان دونوں لڑکیوں کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کام میں صرف پکڑے جانے کا یا ناکامی کا ہی خطرہ نہیں، بلکہ یقینی موت کا خطرہ ہے۔ ہم یہ خطرہ قبول کرتے ہیں محترم برجیس، ایک نوجوان نے کہا۔ آپ اس فن کے استاد ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ اگر عقل کی بات سنیں تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، برجیس نے کہا۔ صلیبیوں کے پاس بہت سی مسلمان لڑکیاں ہیں، ان میں سے بعض کو انہوں نے بچپن میں قافلوں اور گھروں سے اغوا کیا تھا اور انہیں اپنی تعلیم و تربیت دے کر ہمارے خلاف جاسوسی اور تمہاری کردار کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم لوگ ایک ایک لڑکی کو تو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر تم سب میرے فن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا کہ 2 لڑکیوں کی خاطر تم جیسے 8 جوان قربان کر دینا عقل مندی نہیں، بردباری اور تحمل ضروری ہے۔ میں تحمل کو کس طرح قبول کر سکتا ہوں؟ عثمان صارم نے بھڑک کر کہا۔ میری طرح، برجیس نے کہا۔ کیا میں پیشے کا موچی ہوں؟ میں جب مصر میں ہوتا ہوں تو میری سواری کے لیے عربی گھوڑا تیار رہتا ہے اور میرے گھر میں 2 ملازم ہیں، مگر یہاں 3 مہینوں سے راستے میں بیٹھا لوگوں کے غلیظ جوتے مرمت کرتا رہتا ہوں۔ میں تمہیں 2 لڑکیوں کی آزادی کے لیے پورے کرک اور اس سے آگے کے بہت وسیع علاقے کو آزاد کرانے کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ برداشت کرو، انتظار کرو۔ عثمان صارم اور اس کے 7 دوست برداشت کی حدوں سے نکل چکے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں انتظار کی بھی ہمت نہیں رہی۔ وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر ہی اس جگہ پر حملہ کرنے کو تیار تھے جہاں توقع تھی کہ لڑکیاں ہوں گی۔ انہوں نے امام کی بھی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ آخر برجیس نے انہیں بتایا کہ اس کے 2 جاسوس اس جگہ معمولی ملازم ہیں جہاں صلیبی حکمران رات کو اکٹھے ہوتے اور شراب پیتے ہیں۔ یہ دونوں جاسوس عیسائیوں کے بھیس میں شوبک کی فتح کے بعد وہاں سے بھاگنے والے عیسائیوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں یہاں نوکری مل گئی تھی اور وہ کامیاب جاسوسی کر رہے تھے۔ تم سب سے وہ عمارت دیکھی ہے جہاں وہ صلیبی حکمران جو ہماری فوج کے خلاف لڑنے کے لیے برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں رہتے ہیں۔ اس عمارت میں ایک بڑا کمرہ ہے جہاں وہ شام کے بعد اکٹھے ہوتے، شراب پیتے اور ناچتے ہیں۔ ان کی تفریح کے لیے لڑکیاں موجود ہوتی ہیں، وہ آدھی رات تک وہاں ادھم مچاتے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ ذرا بلندی پر ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے، وہاں فوج کا بہرا بھی ہوتا ہے۔ اس عمارت تک پہنچنا ممکن نہیں، کوئی عام آدمی بلکہ کوئی خاص شہری بھی اس عمارت کے قریب نہیں جا سکتا۔ میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ 2 لڑکیاں کہاں ہوں گی، مگر ان تک رسائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج باہر سے ابھی حملہ کر دے۔ اس صورت میں تمام حکمران اور فوجی حکام اس عمارت سے چلے جائیں گے۔
اور حملہ روکنے میں لگ جائیں گے، مگر آج رات حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کب حملہ کریں گے۔ ضرورت حملے کی ہے، امام نے برجیس سے وضاحت چاہی۔ دوسرے لفظوں میں ضرورت یہ ہے کہ اس عمارت میں جو لوگ ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں اور لڑکیاں وہیں رہ جائیں۔ اس صورت میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے اس عمارت میں داخل ہو کر لڑکیوں کو اٹھا لائیں؟ جی ہاں، برجیس نے اپنے تجربے کی بنا پر خود اعتمادی سے کہا۔ اگر شہر کے اندر بڑا ہی شدید اور خطرناک قسم کا ہنگامہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے اور آگ جنگی ساز و سامان کو لگے، تو شاید حکمران اور دیگر لوگ وہاں سے نکل کر موقع وقوع واردات پر چلے جائیں۔ برجیس گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے عثمان سالم اور اس کے ساتھیوں کو باری باری دیکھا اور کچھ دیر بعد کہا، ہاں میرے مجاہدوں، اگر ایک جگہ آگ لگا سکتے ہو تو لڑکیوں کی رہائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جلدی بتاؤ محترم، عثمان سالم نے بے صبر ہو کر پوچھا۔ کہاں آگ لگانی ہے؟ کہو تو سارے شہر کو آگ لگا دے۔ تم سب نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں صلیبیوں کی فوج کے گھوڑے بندھے رہتے ہیں؟ برجیس نے کہا۔ وہاں اس وقت کم و بیش 600 گھوڑے ایک جگہ بندھے ہوئے ہیں، باقی مختلف جگہوں پر ہیں۔ ان کے قریب اتنی ہی تعداد اونٹوں کی بندھی ہوئی ہے۔ ان سے ذرا ہی پرے گھوڑوں کے خشک گھاس کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ ان سے تھوڑا ہٹ کر فوج کے خیموں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ وہاں گھوڑا گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور ایسا سامان بے شمار پڑا ہے جسے فوراً آگ لگ سکتی ہے، مگر اس کے ارد گرد سنتری گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے رات کے وقت کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم اس گھاس اور خیموں کے انباروں کو آگ لگا سکو تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ صلیبی حکمران ساری دنیا کو بھول کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ گھاس، کپڑے اور لکڑی کے شعلے آسمان تک جائیں گے۔ سارے شہر پر خوف طاری ہو جائے گا۔ آگ لگانے کے ساتھ ہی اگر تم زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کو کھول دو تو وہ ڈر کر ایسا بھاگیں گے کہ لوگوں کو کچلتے پھریں گے۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ آگ کون لگائے گا، گھوڑے کون کھولے گا اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہنچے گا کس طرح؟ فرض کرو آگ لگ گئی، ایک نوجوان نے کہا، اور وہ عمارت بھی خالی ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں ساتھ ہوں گا، برجیس نے جواب دیا۔ اس عمارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے۔ وہاں میرے 2 ساتھی موجود ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، مگر یہ بھی سوچ لو کہ لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے تو انہیں کہیں چھپانا بھی ہوگا، اور اس کے بعد کرک کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ صلیبی یقین ہی نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان پہلے کتنے کچھ آرام میں ہیں۔ امام نے کہا، میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کر گزریں۔ صلیبیوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کتنا ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ ہو، وہ غلام نہیں رہ سکتا، اور اس کا وار جگر چاک کر دیا کرتا ہے۔ برجیس تو تھا ہی کمانڈو قسم کا جاسوس۔ وہ کئی راز معلوم کر کے سلطان ایوبی تک پہنچا چکا تھا، لیکن اسے اس قسم کی تقریب کاری کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ایسی شدید کارروائی کو ضروری سمجھتا تھا تاکہ صلیبیوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کیا کر سکتا ہے۔ اس نے عثمان سالم اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے کی 2 کڑیاں بہت نازک تھیں کہ ایک یہ کہ آگ لگانے کے لیے 3-4 لڑکیاں جائیں، وہ سنتری سے کسی اعلیٰ فوجی حکام کا پتہ پوچھیں اور سنتری کو مار ڈالیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو بھیجنے کی اس لیے سوچی تھی کہ عورت، خصوصاً نوجوان لڑکی جو تاثر پیدا کر سکتی ہے، وہ کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ مرد شک پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا خطرناک مرحلہ یہ آیا تھا کتنے نوجوان صلیبی حکمرانوں کی عمارت پر حملہ آور ہوں۔ برجیس اور امام نے متفقہ طور پر کہا کہ زیادہ نہ ہو، یہی 8 ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ زیادہ ہجوم نظر آ سکتا ہے، کسی نہ کسی کے پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی دلیر لڑکیاں کہاں سے ملیں گی۔ عثمان سالم نے کہا کہ ایک اس کی بہن النور ہوگی، ایک اور نوجوان نے کہا کہ دوسری اس کی بہن ہوگی، باقی 6 نوجوانوں میں کسی کی بہن نہیں تھی۔ امید ظاہر کی گئی کہ یہ 2 لڑکیاں اپنی اپنی ایک سہیلی کو ساتھ لے لیں گی۔ برجیس نے ان لڑکیوں کو ان کا کام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ امام مسجد ایک طرف چلا گیا، باقی سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ سب سے آخر میں برجیس باہر نکلا۔ وہ پھر وہی موچی تھا جسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ جھکا اس طرح مری ہوئی چال چلا جا رہا تھا جیسے ساری دنیا کے رنج و غم کا بوجھ اس کے کندھوں پر گر پڑا ہو۔ عثمان سالم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن النور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے،
لیکن عثمان سالم اسے اچانک گھر آنے سے روک کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا، مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ عثمان سالم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزائے پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مشتبہ مسلمان نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ وہ بھی رک گیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں رینی۔ تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے؟ میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ جھوٹ نہ بولو عثمان، رینی نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں۔ تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا کہ یہاں آپ کم آیا کرو۔ عثمان ناراض ہوتا ہے۔ کیوں عثمان؟ یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہہ دی؟ عثمان سالم خاموش رہا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں؟ عثمان سالم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی۔ وہ جلدی میں تھا اور اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ ٹالنے کے لیے کوئی موضوع جواب نہ سوچ سکا۔ اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، رینی، معلوم نہیں میں خود کیوں نہ تمہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو، ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم ذاتی محبت کی بات کرو گی، مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں، جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے۔ تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا بھی وجود یہاں رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو، رینی نے کہا۔ میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ سن لو عثمان، اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو، تم حکمران قوم کی لڑکی ہو نا، عثمان سالم نے تحمل سے کہا۔ اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ رینی نے کہا، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں؟ کہو تو تمہاری زمین دوز کارروائیوں کی تفصیل سنا دوں۔ کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر، تیر و کمان اور آتش گیر مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے، اور جو تمہیں گھر میں رکھنے اجازت نہیں۔ النور کو تم تیغ زنی سکھا رہے ہو، اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، میں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں۔ لیکن عثمان، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا ہے کہ عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت و مربت کی جائے، لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں، وہ مجھے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہونے لگی تھی۔ عثمان سالم خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اس طرف روک لیا کہ اس کا سینہ عثمان کے سینے سے لگ گیا۔ رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولہوں پر رکھ دیے۔ اس کے جسم سے عثمان کو ایسی عطر بیز بو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ اس کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ رینی کے ملائم ریشم جیسے بال جب عثمان سالم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ رینی نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے آزاد کر دو رینی، عثمان سالم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، رینی نے نشیلی آواز میں کہا۔ کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، عثمان سالم نے طنزیہ کہا، کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں
کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا، تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے قربانی کر سکتی ہوں۔ رینی نے کہا، جاؤ عثمان، تم جلدی ہو لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عثمان صارم دوڑ پڑا۔ رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی۔ عثمان صارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان صارم اندر چلا گیا اور اپنے باپ مال اور انور کی تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں انور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان صارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا، تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں صارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان صارم نے اسے بتایا کہ برجیس ڈیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ ڈیوڑی سے برجیس کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے انور سے کہا کہ وہ فوراً اپنی ایک یادو ایسی سہیلیوں کو بلا لائے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرات رکھتی ہے۔ انور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر بعد میں 2 سہیلیوں کو بلا لائی۔ اتنے میں عثمان صارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے 7 جوان آ گئے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گے۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیاں اس سے پوچھیں گی کہ اوپر کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ کہیں گی کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی بندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا اور چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ زور ہو کر بھاگ اٹھیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو فوراً لباس سے حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا دیا۔ اس کے منہ اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی سی مل دی۔ پھر وہ عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ عثمان صارم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیے۔ پھر سب کو خنجر دیے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن برجیس کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کو راستے الگ تھا۔ انہیں اندازاً وقت بتا دیا گیا تھا جب انہیں آگ لگانی تھی۔ اس وقت برجیس کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے۔ یہ بے حد نازک اور خطرناک مہم تھی جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کو تھا کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ انور نے کہا کہ پکڑے جانے کی خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی۔ وہ کفار کے ہاتھ زندہ نہیں آئیں گی۔ شہر پر خاموشی طاری ہوتے ہوتے سارا شہر خاموش ہو گیا۔ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں رات کے سکوت کا ذرہ بھر اثر نہیں تھا۔ یہ وہ عمارت تھی جہاں صلیبیوں کی متحدہ کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہیں صلیبی حکمرانوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش بھی تھی۔ یہ لوگ اس حال میں ایک ایک کر کے آ چکے تھے جہاں وہ ہر رات شراب نوشی اور رقص کی محفل جمایا کرتے تھے۔ اس رات ان کا موضوع نئی مسلمان لڑکیاں اور مال و اسباب تھا جو قافلے سے لوٹا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کسی اور کام بھی آ سکتی ہیں۔ اس کا جواب ایک فوجی کمانڈر نے یہ دیا کہ لڑکیاں بالغ ذہن کی ہیں، اس لیے انہیں جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
ایک کی عمر 16-17 سال ہے اور دوسری کی 22-23 سال۔ کچھ عرصہ تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اس کے بعد انہیں اپنے 2 فوجی افسروں کے حوالے کر دینا۔ ایک اعلیٰ کمانڈر نے کہا وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ یہ لڑکیاں ان کی ہنسی مذاق اور غلیظ باتوں کا موضوع بنی رہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ اس وقت لڑکیاں 2 الگ الگ کمروں میں تھیں، وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھیں۔ دونوں کے ساتھ ایک ایک خادمہ تھی۔ یہ ادھیڑ عمر عورتیں بڑی خراٹ اور اس فن کی ماہر تھیں۔ وہ لڑکیوں کو نہلا چکی تھیں اور انہیں رات کا لباس پہنا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ان کے آگے ایسے ایسے کھانے رکھے گئے تھے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہیں اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ دونوں عورتیں انہیں بڑے ہی حسین سبز باغ دکھا رہی تھیں۔ ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ اسے فرانس کے بادشاہ نے پسند کیا ہے جو اسے زر و جواہرات سے لاد دے گا۔ دوسری کو جرمن کے بادشاہ کی ملکہ بننے کی خواب دکھائے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بڑے پیار سے دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں کہ انہوں نے اگر ان بادشاہوں کو ناراض کیا تو وہ انہیں فوجی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ لڑکیاں صحرائی اور دیہات کی رہنے والی تھیں، کوئی ایسی بزدل بھی نہیں تھی، لیکن بے بس ہو گئی تھیں، اپنے تحفظ میں کچھ بھی نہ کرنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ ان کے ماں باپ اور بڑے بھائی ان کی عصمت کی خاطر صلیبی استبداد کے علاقے سے ہجرت کی تھی، مگر صلیبیوں کے پھندے میں آ گئے۔ لڑکیاں پکڑی گئیں، ماں باپ مارے گئے اور بھائی قید ہو گیا۔ خدا کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ قید سے نکل بھاگنے کے بھی قابل نہیں تھیں۔ وہ روتی تھیں تو صرف خدا کو یاد کرتی اور خدا کو ہی مدد کے لیے پکارتی تھی۔ اپنی عزت کے علاوہ اپنے بھائی آفاق کے لیے وہ بہت پریشان تھی۔ اس وقت آفاق بیکار کیمپ میں تڑپ رہا تھا۔ وہ زخمی تھا اور اسے پیٹا بھی بہت گیا تھا۔ پہلے کے قیدی شام کے وقت روزمرہ کی مشقت سے آئے تھے۔ انہوں نے ان نئے قیدیوں کو دیکھا، ان کی بپتا سنی۔ ان میں صرف آفاق زخمی تھا، کسی نے اس کی مرہم پٹی نہیں کی تھی۔ 3-4 قیدیوں نے مرہم اور کچھ دیسی دوائیں چھپا کر رکھی ہوئی تھیں۔ رات کو انہوں نے آفاق کے زخم صاف کیے اور مرہم بھر کر اوپر کپڑے باندھ دیے۔ آفاق کو اپنے زخموں کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس کا دھیان اپنی بہنوں کی طرف تھا۔ قیدیوں سے وہ پوچھتا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوں گی اور وہ قید سے کس طرح بھاگ سکتا ہے۔ قیدیوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوں گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ اسے بتایا گیا کہ اس قید خانے کی کوئی دیوار نہیں اور انہیں بیڑیاں بھی نہیں ڈالی گئیں، پھر بھی وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ سنتری گھوم پھر رہے ہیں، اور اگر وہ یہاں سے نکل بھی جائیں تو جائے گا کہاں؟ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا۔ اس کی سزا اتنی اذیت ناک موت ہوگی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں کئی سالوں سے قیدی پڑے ہیں جو کرک ہی کے رہنے والے ہیں، لیکن بھاگنے کی جرات نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ گئے تو صلیبی ان کے پورے خاندان کو قید میں ڈال دیں گے۔ ان تمام مجبوریوں اور خطروں کے باوجود آفاق فرار اور بہنوں کو رہا کرانے کی سوچ رہا تھا۔ اس کا جسم چلنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ قیدی دن بھر کے تھکے ماندے بے ہوشی کی نیند سو گئے اور آفاق جاگ رہا تھا۔ تو ساتھیوں، آج کا پارٹ نمبر 35 ختم ہوا چاہتا ہے اور کل ملیں گے پارٹ نمبر 36 کے ساتھ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اب میری الوداع ہے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔